सीरत हैदर को देख, मोर्चे का मोर्चा है, जिंदगी की जिंदगी। साहब की दुआ के लिए मुसलमानों ने भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिल लिमा सबक वल फातिह लिमन खलक अल मुअलिनिल हक बिल हक अबिल कासिम वअहल बैतिह तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा वत्तहरहुम तत्हीरा। नसीमा बक़ियतिल्लाहिल मुंतज़र इमाम ज़मानिना हाज़ा रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबिल मक़दमिल फ़िदा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ व सअलल्लाहु तआला मख़रजहु शरीफ व लअनतुल्लाहि दाइमन अला अदाइहिम व गासिबि हुकूक़िहिम व मुनकरि फ़दाइलिहिम व मसाइबिहिम व विलायतिहिम अजमईन। अम्मा बाद क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल हकीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लज़ीना फ़तनुल मुअमिनीना वल मुअमिनात सुम्मा लम यतूबू फलहुम अज़ाबु जहन्नम व लहुम अज़ाबुल हरीक़। सल्लल्लाहु पर मोहम्मद व आले। परवरदिगार आलम शहजादी कौनैन के लाल के सदके में इस अजीम तरीन इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए और पूरी कायनात में जहाँ जहाँ भी गरीब करबला की सफ़े अज़ा बिछी हुई है, आले मोहम्मद का करीम खालिक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये असर आशूर की तन्हाई का सदका है कि आज कायनात में एक प्यासे के नाम पे मजमे जमा होते हैं और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर इमाम हसन अलैहिस्सलाम तक हर हुज्जत के मौजज़ों में एक कदर इश्तराक है और वो है इंशिकाक, जुदा कर देना, तोड़ देना। जहां भी किसी भी मौजज़े को उठा के देखिए उसमें कुछ ना कुछ टूटा है। रसूल ने चांद को दो टुकड़े किए, मूसा ने लहरों को जुदा किया, अली ने सूरज के मगरिब से जुड़े हुए रिश्ते को तोड़ा। फाहिद है हुसैन जहां तोड़ना नहीं है, जोड़ना है। सब कहते हैं तोड़ दो और हुसैन कहते हैं कि जोड़ दो। फितरस के पैर टूटे हुए थे, हुसैन ने जोड़ दिए। होर का रिश्ता जन्नत से टूटा हुआ था, हुसैन इब्न अली ने जोड़ दिया। पूरी कायनात आदम आलम में इतना मजमा अल्लाह के नाम पर भी जमा नहीं होता जितना हुसैन इब्न अली के नाम पर। हज का मजमा 30 लाख, वो भी साल में एक मरतबा, और वो भी अमन की हालत में।
قبر حسین پر چہلم ہو، یوم عرفہ ہو، یوم عاشور ہو، 1 کروڑ سے زیادہ مجمع برستے ہوئے بموں میں، چلتی ہوئی گولیوں میں، دندناتی ہوئی فوجوں میں، کیا کشش رکھی ہے خدا نے حسین میں، کیا کشش رکھی ہے اللہ نے اس شہنشاہ دو عالم میں، کیا کشش رکھی ہے خدا نے اس کے اس دربار میں۔ آج بھی ہر مجلس میں آپ کو وہ تقدس نظر آئے گا کہ جیسے شہنشاہ موجود ہے۔ مجلس حسین کی ذکر توحید کا، مجلس حسین کی ذکر نبیوں کا، مجلس حسین کی فضائل علی ہے۔ امیر المومنین کے فضائل کے لیے بھی جو میڈیا ہے اور جو پلیٹ فارم ہے وہ میرے امام کی مجلس ہے، وہ حسین ابن علی کی مجلس ہے۔ پہلوں کا بھی موشن، عدلوں کا بھی موشن، پورے گھر کا موشن، اس کریم کا نام حسین، اور پوری کائنات میں جس کی وجہ سے اسلام کی ساکھ بچی ہوئی ہے، حسین کی مظلومیت کو نکال دو پھر اسلام میں باقی چنگیز خان بچتے ہیں۔ خونخوار، وحشی، درندے، علم سے نابلد، طاقت کے لالچی، بیت المال کے لٹیرے، کعبے کے تاجر، پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے، مثل یہودی یا سعودی بھی عذاب۔ اس قوم کے بارے میں قمر کیا لکھے، کعبے کی کمائی سے جو پیتی ہو شراب۔ توحید کے اکلوتے سرمایہ کا نام ہے حسین۔ اس کے علاوہ اسلام کے دامن میں آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اور اسی موقف کو شہید محسن نقوی نے بڑے خوبصورت پیرائے میں 4 سطروں میں رکھ دیا تھا، اور بغیر مرکز و محور زمین تو کچھ بھی نہیں، ولائے آل سے خالی ہوتی تو کچھ بھی نہیں۔ چوتھے مصرے پر آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس کس کا عقیدہ ہے۔ ولائے آل سے خالی ہوتی تو کچھ بھی نہیں، نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ و خمس و جہاد، حسین ہے تو یہ سب ہے، نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یزید کی حمایت میں اتنے جوش سے کبھی کوئی بڈھا بھی نہیں اٹھا ہوگا۔ بسم اللہ۔ یہ ہمارے مستقبل کی ضمانت ہے،
یہ ہم دنیا کو اطلاع کرتے ہیں حسینیت جاری رہے گی. یہ تسلسل حسینیت ہے, یہ شریف ماؤں کی تربیت ہے, یہ اچھی ماؤں کی لوریاں ہیں جو حسینیت سے محبت, علی کی ولایت سے انس اور اس گھرانے کی نوکری کا سبق دیتی ہیں. عالمین کا رسول ہے, پوری کائنات کا رسول, جسے خدا نے پہلی وحی کی تو پہلی وحی کے اندر پہلا پیغام لکھنے پڑھنے سے شروع ہوا. پہلا لفظ قرآن کا جو نازل ہوا اقرا. پتہ چلا یہ علم والا مذہب ہے, کلاشنکوف والا نہیں. پہلی وحی کی 5 آیتوں میں پڑھنے کا بھی ذکر ہے, لکھنے کا بھی ذکر ہے. عرب کے وحشی جو تلوار کے علاوہ کسی چیز کو نہیں جانتے تھے, انہیں قرآن قلم سے متعارف کرا رہا ہے. اب یہ کیا کیا جائے کہ پہلی وحی آتی ہے تو ذکر قلم کا, اور رسول جانے لگتے ہیں تو پھر بھی قلم مانگتے ہیں. توجہ ہے یا نہیں ہے آپ حضرات کی؟ اور خدا کی قسم جاؤ تجربہ کر کے دیکھ لینا, جن گھروں میں کم پڑھے لکھے لوگ ہوں اور بچہ بہت پڑھ جائے تو اسے زیادہ پڑھتا لکھتا دیکھ کر وہ بھی کہہ اٹھتی ہیں بوڑھی خواتین, یہ تو پاگل ہر وقت پڑھتا ہی رہتا ہے. تو اب پاگل وہ تو نہیں تھا, پاگل تو وہ ہے جس کے پاس علم نہیں تھا. ہاں یہ جاہلوں کا پرانا طریقہ ہے, یہ اپنی جہالت کو چھپانے کے لیے ہر پڑھے لکھے کے دماغ میں حملہ کر دیتے ہیں. جاہلوں کی عادت ہے. اقرا پڑھ. میں بچے سے کہوں پانی پلاؤ, نہ پلائے تو اس کی غلطی ہے. پانی پلانا کوئی مشکل کام نہیں. یہی کہا نا کہ پانی پلاؤ, اٹھے اور پلا دے بڑا آسان ہے. نہیں پلاتا تو اس کی غلطی. لیکن اگر میں کہوں اوڑھ کے دکھاؤ, بیٹے آپ وہاں تک جاؤ اوپر, اب یہ نہیں جاتا تو میری غلطی ہے. وہ حکم دیا ہی کیوں جو ہو نہیں سکتا تھا. تو جو ہے یا نہیں ہے آپ حضرات؟ اگر رسول کو پڑھنا نہیں آتا تھا تو اللہ نے کہا کیوں کہ پڑھ. پیغمبر نے فرمایا کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین, میں اس وقت بھی نبی تھا. نبوت نام نہیں عہدہ ہے, اور عہدہ تعلیم کے بعد ملتا ہے. بھائی فضل باسم تو جو ہے یا نہیں ہے, عہدہ ملتا ہے تعلیم کے بعد. یہ کوئی پراپر نام نہیں ہے, نبی عہدہ ہے. اور قبلہ یہ ملتا ہے تعلیم کے بعد. علم تھا تو عہدہ ملا. اور خدا نے اپنے نبی کے علم کے لیے قرآن میں کہا کیا, ہم نے آپ کو ہر اس چیز کا علم دے دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. اللہ اکبر. معلومات کی فہرست بنانا آسان ہے, مجہولات کی فہرست بنانا بہت مشکل ہے. آپ کیا جانتے ہیں یہ بتانا آسان ہے, آپ کیا نہیں جانتے یہ بتانا بہت مشکل ہے. مثال دے دیتا ہوں, آپ کے گھر میں کون سی کمپنی کا ٹیلی ویژن ہے؟ آسانی سے بتا دیں. کون کون سی کا نہیں ہے؟ سوچئے نہیں, یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے.
یعنی اب آپ ساری کمپنیوں کے بارے میں چھوٹے بچے سوچنے لگے ہیں کہ وہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے۔ دیکھیے جو مجہولات ہوتی ہیں ان کی فہرست نہیں بن سکتی۔ بظاہر کتنا چھوٹا جملہ ہے، کتنا چھوٹا جملہ ہے کہ جو نہیں جانتے تھے وہ بتا دیا۔ سوچنے لگو تو اس جملے کے آگے کائنات چھوٹی ہو جائے۔ اتنا کچھ بتایا اپنے رسول کو، تو یا رسول اللہ آپ کے بعد یہ جاہل امت کہاں جائے؟ آپ اپنا منصب بتا رہے ہیں کہ علم دے کے خدا نے بھیجا، جب آپ چلے جائیں گے پھر ہمیں کس کے حوالے کریں گے؟ تو اسی لیے تو کہا تھا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں۔ انا مدینۃ العلم علی شر بابو، میں علم کا شہر ہوں، گاؤں نہیں ہوں۔ مجلس پڑھنے گیا دیہات کے اندر، رات کے 2 بجے پائے کھانا چاہتا ہوں، اور کہا مولانا یہ شہر نہیں ہے، اس وقت یہاں نہیں ملتے، تو جہاں سے کبھی کچھ ملے اور کبھی نہ ملے اسے گاؤں کہتے ہیں، اور جہاں سے ہر وقت ہر چیز ملے اسے کہتے ہیں شہر۔ میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ ہے۔ شیخ سعدی کا شعر پڑھنا چاہتا ہوں بغیر ترجمے کے، ترجمہ آتا نہیں مجھے۔ اس نے کہا کہ شہر علم مصطفیٰ را جز علی باب نبوت، شہر علم مصطفیٰ را جز علی باب نبوت، یار بن کسر خلافت را چرا شد 4 باب۔ جو رسول شہر ہے اس کا دروازہ ایک علی ہے، دروازہ وہی ہے جس کا دروازہ مسجد میں کھلتا ہے۔ وہ کائنات میں ایک علی ہے کہ جس کا دروازہ مسجد میں کھلتا ہے۔ میں شہر ہوں، علی دروازہ ہے۔ فمن ارادت العلم فلیات الباب، جو علم چاہتا ہے رسول فرماتے ہیں دروازے سے آئے۔ اگر علم کی خواہش، اس نے علم کی دنیاؤں کو تخلیق کیا، اور کارلائل کا فکرہ پڑھی لکھی نوجوان نسل یاد رکھے، بڑا عجیب فکرہ کہا کارلائل نے علی کے لیے۔ کہنے لگا جب دنیا ہاتھ میں تلوار لے کر کشور کشائی کے لیے فیل بد مست کی طرح ایران اور یورپ میں گھس رہی تھی، علی مسجد نبوی میں بیٹھ کر علم کی دنیایں تخلیق کر رہا۔ یہ غیر مسلم کا تبصرہ ہے۔ کہنے لگا کیونکہ علی کو پتا تھا کہ تخت کو زوال آ سکتا ہے، علم کو زوال نہیں آ سکتا۔ حکومت کو زوال آ سکتا، کیونکہ علم وہ چیز ہے جو سبب افتخار آدمیت ہے۔ عبادت بندوں کی شان، علم خدا کی شان۔ اسی لاہور شہر کا واقعہ ہے۔ سکول میں مودودی صاحب تشریف لے گئے، مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمت اللہ علیہ، عالم اسلام کی بڑی نامور جانی پہچانی شخصیت، مفسر قرآن ہے۔ وہ تشریف لے گئے، پورا سکول اکٹھا ہو گیا۔ سکول والوں سے کہا گیا سوال کیجئے قبلہ سے۔ پہلا بچہ اٹھا، مولوی صاحب مغرب کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ سرکار نے فرمایا 3۔ سبحان اللہ۔ دوسرا بچہ اٹھا، پانی کھڑے ہو کے پینا چاہیے کہ بیٹھ کے؟ انہوں نے وہ بھی بتا دیا۔ اسی طرح کے کوئی 8-10 سوال ہو گئے تو پھر استاد کے منصوبے کے بغیر کوئی بچہ کھڑا ہو گیا۔
جو سکولوں کی سچویشن سے واقف ہے. اب ایک بچہ خود کھڑا ہو گیا, اس نے میں نے سوال کرنا, کہا آپ بولیے, اور کہا مولوی صاحب اللہ بھی اس وقت کیا کر رہا ہے؟ قرآن کی قسم مودودی صاحب نے فوراً استاد سے پوچھا یہ شیعہ ہے؟ علم بولتا ہے, علی کی قوم سے علم بولتا ہے. وہ بچہ کا ان سے نہ پوچھئے, مجھ سے پوچھئے, خالی شیعہ نہیں ہوں سید بھی ہوں. تو مودودی صاحب نے مذاق میں کہا شاہ صاحب آپ کیا پٹھے پٹھے سوال کر رہے ہیں, یہ بھی کوئی سوال ہے, اس کا بھی کوئی جواب ہے, اس کا کوئی جواب نہیں ہو سکتا. ہم مخلوق ہیں, وہ خالق ہے, بس ہمیں اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. بچے نے کہا اگر میں جواب بتا دوں تو؟ مودودی صاحب نے کہا شاگرد بن جاؤں گا. اس نے کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. صاحب آپ کی مشکل ہوتا نعرہ حیدری. اللہ اہل بیت پر درود بھیج رہا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, انہوں نے کہا ٹھیک نہیں ہے, اور کیا کر رہا ہے؟ اور کیا کر رہا ہے؟ مودودی صاحب نے تھوڑی دیر سوچا, کہا تم بتاؤ. کہا لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر لعنت کر رہا. سارے مل کر علی علی گرج کے اتفاق کی بات ہے. اللہ تین کام قرآن سے ثابت ہو رہے جو اللہ کر رہا ہے. تین کام. اہل بیت پر درود بھیجنا ایک, یہ اللہ کر رہا ہے, ہم بھی کر رہے ہیں. ہم اللہ میاں کے سنی ہیں. اور جو ہمارے اہل سنت بھائی بیٹھے ہیں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں, خدا کی قسم ہمیں فخر ہے کہ ہم حقیقی سنی ہیں. درود پڑھ رہا ہے. اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پہ لعنت بھیج رہا ہے. لیکن ایک کام اور بھی کر رہا ہے, وہ نہیں کرو گے تو شیعہ نہیں ہو. فانتظروا وانا معکم من المنتظرین, انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں شامل. مہدی دوران کا, حسین العصر کا, اس زمانے کے حسین کا, یا امام المنتظر, یا امام المنتظر, یا امام المنتظر, یہ مولا زمان علیہ السلام برانچ پاک بلند صلوات پڑھ لیجیے امام محمد حضرت کے سایہ نشان صلوات آواز بلند محمد علیہ السلام صلی علی محمد. میرے محترم اور مکرم سامعین, یاد رکھیے کہ یہ وہ مدرسہ علم ہے. قاتل کے سامنے کھڑے ہیں علی, جنگ میں کھڑے سپاہی کے سامنے. امیر کے ہاتھ میں بھی تلوار ہے, اس کے ہاتھ میں بھی تلوار ہے. اسے بازوؤں میں بھروسہ تھا. حالانکہ وہ سمجھا کے بھیجتے تھے علی کے سامنے نہیں آنا. ذوالفقار کا سامنا ہو گیا اسے, امیر سے لڑنے آ گئے. علی کی تلوار میں دہشت گردی نہیں تھی. ورنہ آدم
آدم کے خون بہانے پر اعتراض کرنے والا فرشتہ علی کے لیے اسلحہ لے کر نازل نہ ہوتا. آدم کے لیے تو کہہ رہے تھے خون بہائے گا، علی کے لیے خود تلواریں لے کر آ رہے ہیں، کیونکہ یہ ہے امام المجاہدین. جہاد اصلاح کے لیے ہوتا ہے کہ شرکشائی کو حصول غنیمت کے لیے نہیں، دولت حاصل کرنے کے لیے نہیں، لوٹ مار کرنے کے لیے نہیں. جنگ کے وار میں اور جہاد کے وار میں وہی فرق ہے جو قاتل کے چاقو میں اور ڈاکٹر کی سیزر میں فرق ہے. پوچھئے گا جن کا میڈیکل سے تعلق ہو، ایک ایک انچ کا حساب ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ نیچے نہ جائے. یہ ہے جہاد اور وہ ہے فساد. قاتل جب چاقو مارے گا یہ تھوڑی دیکھے گا کہ کتنے ٹانکے لگیں گے. اندھا دھند تلوار چلے گی تو فساد ہوگا، معصوم کی مرضی سے چلے گی تو جہاد ہوگا. امام المجاہدین کے لیے مصرع بھی لے کر آئے ہوں، اسلحہ بھی لے کے آئے. جبریل کا مصرع تھا لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. اس پر کسی ایرانی شاعر نے بندش لگا دی، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار. ایک مصرع فارش کا، ایک عرش کا، ایک عربی کا، ایک فارسی کا. لا فتح الا علی عربی ہے، شاہ مرداں شیر یزداں فارسی ہے. علی کے لیے لے کر آئے. علی 3 موقع زندگی کے دیتے تھے ہر جنگ کے اندر. پہلا موقع کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھ زندگی ہے. دوسرا موقع امیر دیتے تھے بھاگ جا، بھاگ جا زندگی ہے. تیسرا موقع وار کر، مار دے مجھے بچ جاؤں. 3 موقعوں سے زیادہ علی نہیں دیتا، لیکن 3 موقع میرا مولا دیتا ہے. 3 موقع دیے، وار شروع ہوا، اور پوری زندگی میں میرے مولا نے کبھی کسی کو مارنے کے لیے دوسرا وار نہیں کیا. دوسرا وار وہ کرتا ہے جس کا پہلا خطا ہو جائے، اور جہاں خطا ہو جائے وہ امام نہیں ہوتا. یا نہیں آپ بولو، اگر خطا ہو جائے تو امام نہیں. جہاں امام ہوتا ہے وہاں خطا نہیں ہوتی. پھر معصوم کیسا اگر خطا ہو جائے. اور پھر مولا علی علیہ السلام کے متعلق آپ کے فضائل میں ایک فقرہ ہے، بدی بے دال یا عین. اللہ کے لیے ہے بدیع السماوات والارض، ہر چیز نئی بنانے والا جو ریپیٹ نہ کرے. یہ فنگر پرنٹس کسی کے کسی سے نہیں ملتے، بنانے والا ایک ہے. اور جو ہے یا نہیں آپ کسی کے کسی سے فنگر پرنٹس نہیں ملتے، بنانے والا ایک ہے. اور آپ کو یہاں کے پرنٹس بھی آنے لگے، ادھر کی مزید توقع نہیں، بنانے والا ایک ہے. یہ مولا علی کو کیوں کہا گیا کہ ہر ایک کو نئے سٹائل سے قتل کیا علی نے. جس وار سے ایک کو مارا دوسرے کو اس سے نہیں مارا. اور پھر بھی کبھی 2 ٹکڑوں کے وزن میں فرق نہیں آیا. افغانستان کے ایک بادشاہ نے ذریعہ اطہر پہ جا کر مولا علی کی ذریعہ میں ہاتھ ڈال دیا. اب پتہ نہیں یا علی تم کن سے لڑتے رہے ہو. میرے زمانے میں ہوتے تو 2 جوانوں کی لڑائی ہوتی، پھر پتہ چلتا کہ کون بہادر. قبر سے آباد ارمان پورا کر لیں. حیران ہو کر نہیں تو
अरमान पूरा कर ले। आज भी वो 2 उंगलियों की जगह मौजूद है। कहा तो तलवार से लड़, मैं हाथ से लड़ता हूं। उसने 70 दफा वार किया अमीर पर, कब्र कश्फ हो गई, कुछ ना हो सका। इमाम ने 1 बार किया, तड़पने लगा, 2 टुकड़े हो गया। 1 महीने बाद बादशाह इराक रोता हुआ आया मौला अली की कब्र अतर पर, या अली आपने गजब कर दिया। वो समझ रहे हैं मैंने मारा है, वली अहद भी था, शहजादा भी था, और वो मुझ पर शक कर रहे हैं और उसकी फौज मुझ पर हमला करने के लिए आ रही है। अमीर की जवाब आया, कब्र से आवाज आई, उससे कहे कि तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। उसे कहे कि जब बेटे की लाश लेने के लिए आए तो तराजू भी लेता है और बेटे की लाश के टुकड़ों को तोल के देखे, रत्ती का भी फर्क निकले, तूने मारा है, बराबर निकले तो हैदर कर्रार। यूं तोला, तीन मौके मेरे मौला की तरफ से जिंदगी के। लड़ाई हो रही है, लड़ाई होते होते उसने वार किया, अमीर ने वार को रोका। रोकने के बाद अमीर ने वार किया, तलवार हवा में चली गई, निहत्ता खड़ा था। अब हाथ से तलवार निकल गई, उसने कहा अब तो मुझे मारेंगे मौला अली। अब उसने आंखें बंद कर कि तलवार लगे तो मुझे नजर ना आए। थोड़ी देर बाद आंखें खोली, अली ने तो नहीं मारा, बच गया मैं। देखा अली टहल रहे थे, टहल रहे थे। इस बेदार, संजीदा, मवाली, हलाली, पढ़े लिखे इश्क अली में डूबे हुए मजमे के सामने बड़ी तवक्को से फिक्रा कहता हूं। अली टहल रहे थे, उसके या अली मारा नहीं, फरमा मैं फुस दिलों पे तलवार नहीं उठाता। दुनिया पूछती है अली ने तलवार क्यों नहीं उठाई थी। मैं बुज़दिलों पे तलवार नहीं उठाता। उसने कहा कि सरकार तो मूड में है, एक आध कोई और भी फिक्र कहेंगे, या अली आप अबू तालिब के बेटे हैं ना? कहा बेशक। कहा वही अबू तालिब जो रोटियां खिलाता है, करीम अबू तालिब? कहा मैं उसी का बेटा हूं। कहा वो तो बड़ा सखी था। और फौरन ही कहता है अगर तुम उसी के बेटे हो तो अपनी तलवार मुझे दे दो। लाड देखे उसका, ये जो अपनी तलवार है मुझे दे दो। अली ने कहा ये ले। काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा। ये खाली मोमिन नहीं, अमीर अल मोमिनीन है। अली ने तलवार दी, काफिर हैरान हो गया, देख के कह लगे या अली तलवार मेरे पास है, आपको कौन बचाएगा? कहा हमारे खुदा ने मौत का वक्त मुअय्यन कर रखा है, अगर ये वक्त है तो टलेगा नहीं, और ये है नहीं, तेरे हाथ में 100 तलवारें भी हो फिर भी मेरा कुछ नहीं होगा। तलवार फेंक के कहते कलमा पढ़ाइए। शबीर भाई ये है अली जिसने मक्तल को मदरसा बना दिया। अली अली करोगे तो मक्तल मदरसे बनेंगे, अली को छोड़ोगे तो मदरसे मक्तल बन जाएंगे। अली अली करो ताकि मक्तल मदरसे बने। तुम्हें तो आज तक ये पता नहीं चला कि ये दहशतगर्दी एक्शन है या रिएक्शन है।
ایکشن کی دوائی اور ہوتی ہے، ریئیکشن کا علاج اور ہوتا. ایکشن ہو تو پھر ہدف ہوتا ہے. اگر کوئی ایکشن کرنے کے لیے، دیکھیے ایک چھوٹا بچہ ہے، اسے بھوک لگی ہوئی ہے، دودھ چاہتا ہے، ماں کچن میں مصروف ہو گئی، اس نے اپنی مصروفیت کی وجہ سے اسے دودھ دینے کی بجائے پلاسٹک کا نپل دے دیا، اور اب اسے محسوس ہوا کہ ڈیمانڈ اصلی تھی، سپلائی نکلی ہوئی ہے. اب وہ احتجاج کر اسے پھینکے گا، پھر چیزیں اٹھا کے ادھر ادھر پھینکے گا. اسے کہتے ہیں ٹیررزم. اسے دودھ دے دو وہ شریف ہو جائے گا. تو جو ہے یہ نہیں ہے حضرات، اسلام سے جو علی اور ولی اللہ چھینا ہے واپس کر دو، امن ہو جائے گا. یہ جو علی علی کرنا چھینا ہے واپس کر دو. اچھی بھلی پاک فوج نعرہ حیدری لگا کے آگے جاتی تھی. آج حامی ضیاء الحق نے کہا نہیں نہیں نہیں، یا علی نہیں، نعرہ تکبیر. اس کے بعد پھر 65 والی جنگ نہیں آئی، کارگل والی ہی آئی. وہ جوش ختم ہو گیا، وہ جذبہ ختم ہو گیا. اہل بیت سے تعصب چھوڑو. اہل بیت تاریخ نہیں ہے، دین ہے. اہل بیت تمہارا اختیاری مضمون نہیں ہے، یہ لازمی مضمون ہے اسلام کا. اگر علم والا تسلسل چاہتے ہو رسول کے بعد، آپ نے مجھے امانت دے دی، میں نے امانت اپنے پاس رکھی. ایک صاحب ڈیل کرنے آگے، مولانا وہ امانت آپ کے پاس ہے. میں نے کہا جی ہے. کتنے کی دو گے؟ میں نے کہا میں بکاؤ مال نہیں ہوں. اس نے نوٹ دکھا دیا. میں پریشان ہو گیا. میں نے کہا میرا ایمان اتنا سستا نہیں، کچھ بڑھاؤ. اس نے تھوڑے پیسے اور ڈال دیے. میں نے امانت اسے دے دی، پیسے لے لیے. اسے کہتے ہیں بکنے والا. الیکشن میں یہ لفظ بڑا عام ہوتا ہے، وہاں لکھا ہوتا ہے نہ بکنے والا. میں تو بک گیا نا، پیسے لے لیے بک گیا. لیکن اس نے کروڑوں اربوں کی آفر کر دی، میں بکا نہیں، پکا بیٹھا رہا. یہ ہوتا ہے نہ بکنے والا. لالچی میں نہیں تھا، ڈرپوک تھا. اس نے پستول نکال دی، میں نے فری میں دے دی، کیونکہ میں پستول سے ڈر گیا. اسے کہتے ہیں جھکنے والا. اب دیکھنا وارث رسول کون ہو سکتا ہے. پیغمبر امانت دے کر گئے ہیں امامت کو، پیسے لے کے بک جائے گی تب پھر رسالت ختم، دھمکی سے ڈر جائے گی تب پھر رسالت ختم. امام حسن نے لالچ بن کر آنے والی حکومت کے تخت اور تاج کو ٹھوکر مار کے بتایا امامت بکتی نہیں ہے. حسین نے گردن کٹا کے بتایا جھکتی نہیں ہے. اس نے کہا بکوں گا نہیں، اور اس نے کہا جھکوں گا نہیں. مولا آپ کو سلامت و آباد. امام حسین کے چاہنے والوں کو میرا مولا ہمیشہ آباد و شاد رکھے. امامت نہ بکتی ہے نہ جھکتی ہے، اس لیے دین اس کے حوالے کیا گیا. اور یہ تدبر امامت ہے. کہاں صلح کرنی چاہیے، کہاں جنگ کرنی چاہیے. قلم کے ذریعے
फिरौन शाम को इकरारी मुजरिम बना गया मेरा मौला हसन, लिखवा गया आज के बाद अली पर सब सितम नहीं करूंगा। आज मौलवी मुकर जाते, हसन ने लिखवा लिया था। फिर पता चला हमारा तबर्रा भी एक्शन नहीं है। अगर हम अली के किसी दुश्मन पे लानत भेजते हैं और यही हमारे नाम आमाल का फख्र है, इससे मुकरना ना, वरना कयामत वाले दिन सिकंदर की तरह खाली हाथ चले जाओगे। हमें फख्र है, हमने कभी भी मौला अली के किसी भी दुश्मन से कभी कंप्रोमाइज नहीं किया और ना करेंगे। खुदा उससे पहले मौत दे दे। जिस लम्हे बतूल के दुश्मन के बारे में दिल के अंदर जरा सा नरम गोशा, अपने अपने दिलों को टटोल के देखो। जनाब सैयदा के दुश्मन से जिसके दिल में जितनी हमदर्दी हो उतना काफिर। और अगर मोहब्बत न होती तो मट्टी पे क्यों बैठते? सुबह शाम दिन रात अज़ादारी इमाम में वक्फ करने वाले यकीनन दुआए फातिमा के हकदार हैं। रावी कहता है मैं इमाम जाफर सादिक के घर गया, मेरे मौला के रुखसार खाक पर थे, आलम सजदा में जैसे आप सजदा शुक्र करते थे, और मेरा मौला दुआ मांग रहा था। इमाम की दुआ खाली दुआ नहीं होती, हकीकत होती। मेरा मौला दुआ मांग रहा था, खुदाया उन आवाजों पर रहम फरमा जो हुसैन के घर में बुलंद होती। खुदाया इत्तला है दुआ नहीं, खुदाया उन बदनों पर रहम कर जो हुसैन की मोहब्बत में थके, उन चेहरों पर रहमत नाजिल कर जिन पर हुसैन की मोहब्बत में गर्द हवा आ गई। आज हुसैन इब्ने अली के भतीजे की मेहंदी है। इख्तलाफात तारीख किसी भी दौर में मंजर से नहीं हटे। तारीख इख्तलाफात से भरी पड़ी है। इतने इख्तलाफात हैं कि मैं और आपको शायद अंदाजा भी न लगा सके। उन इख्तलाफात में इख्तलाफी रिवायत को बयान करके अज़ादारी में रुकावट पैदा करना हिमायत लश्कर यजीद है। यह भी रिवायत है कि शादी नहीं हुई थी। यह भी है कि हसन मुसन्ना से हुई थी, और यह भी है कि हुई थी। और जिन उलमा ने लिखा कि हुई थी, उन्होंने कहा एक नहीं हुई थी, कई शादियां हुई थी। क्या शादी क्यों की हुसैन ने? मालूम नहीं था कि कयामत का दिन करीब आ गया। कहा अपनी खैरत के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर।
کیونکہ عرب بن بیاہی بچیوں کو کنیز بنا لیتے تھے. حسین کی غیرت تقاضا کر رہی تھی درباروں میں ان کے نام باپ کے نام سے نہ پکارے جائیں بلکہ یہ بیوہ کہہ کے پکاری جائے. جس کے تجربے میں کوئی منت نہ آئی ہو اس کے دل میں تو شک پیدا ہو سکتا ہے، لیکن جس نے حسن کے یتیم کو کئی مرتبہ آزمایا ہو، امیر کا امیر بیٹا، امیر حسن، امیر قاسم، امیر مسلم، پورے گھر میں ایک غریب حسین. شاید علماء نے یہ اس لیے بھی لکھا ہو امام حسن کو بے شک زہر ملا لیکن تڑپتے اپنے گھر میں بستر پر رہے، تو بطول کا جو بیٹا اپنے گھر میں بستر پہ تڑپتا رہے وہ امیر حسن کہلاتا ہے. اور جو کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر ایسی کسی گفتگو پر دھیان مت دیجیے، ایسی کسی گفتگو پر دھیان نہ دیجیے، خود منہمک رہیے عزاداری امام میں. شیطان روپ بدل بدل کر آپ کی عزاداری میں اور آنسوؤں کے رستے میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کرے گا. آپ امام حسین کی والدہ گرامی سے مدد طلب کرتے ہوئے مظلوم کی عزاداری میں صرف رونا حسین ابن علی کا. بہانے ڈھونڈ ڈھونڈ کر روئیے. کس انداز سے غریب کو رویا جاتا ہے، کس کس انداز میں بہانہ ملتا ہے. تمہارا چوتھا امام کیسے کیسے بہانوں سے روتا تھا. پانی کو دیکھا تو رو پڑا، کھانے کو دیکھا تو رو پڑا، برقعے کو دیکھا تو رو پڑا، بازار کو دیکھا تو رو پڑا. اور اگر کوئی سامنے نہ ملا تو پھر بڑی عجیب روایت ہے، مٹی کو اٹھا کے فرماتے تھے مٹی میرا بابا مارا گیا، مٹی میرے حسین کو کسی نے پانی نہیں دیا، مٹی میں بے ہوش پڑا رہا، ظالم میرے بابا کی گردن پڑا، خنجر سے وار کرتا رہا. عزاداران امام مظلوم، میں ایک فقرہ پہلے بھی پڑھ چکا ہوں، آپ کی تسلی کے لیے پھر پڑھ دیتا ہوں. قاسم کی شادی نہ بھی ہوئی ہو، قاسم 13 سال کا تھا اور اسے ایک بیوہ ماں نے پالا تھا. عام ماں کے پالنے کے انداز اور ہوتے ہیں، بیوہ ماں کے پالنے کا طریقہ اور ہوتا ہے. بیوہ ماں حسرتوں کے سائے میں پالتی ہے. تو کب جوان ہوگا، تجھے صحرا بات ہوگی، تیری شادی کروں گی، تیری بارات لے کر جاؤں گی. چلو سنت سمجھ کر نہ صحیح، قاسم کی مہندی حسرت سمجھ کر. جو نہیں مانتا اسے دعوت دو کہ تو منت مان کے دیکھ، آج کی مجلس میں زندگی بخیر تو اگلے سال پھر اسی منبر پر ملاقات ہوگی. حسین کے یتیم بھتیجے کی مہندی پر اعتراض نہ کر، حسین کی ماں سے ڈر. اگر کوئی حسن کے یتیم کو رو لیتا ہے تو تیرا اسے کیا جاتا ہے. یہ تو اس گھر کی مہندی ہے جہاں پینے کے لیے بھی پانی نہ تھا. 10ویں محرم کے دن چڑھا، نماز صبح سے فارغ ہو کر اکبر اور عباس کھڑے ہوئے. اکبر کہتے تھے چچا کل پہلے میں مرنے جاؤں گا، عباس کہتے تھے پہلے میں جاؤں گا. اکبر نے کہا چچا عباس اگر پہلے آپ چلے گئے تو بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی. عباس کہتے تھے اکبر اگر پہلے تو چلا گیا تو حسین کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا. اس وقت حسن کا یتیم آگے آیا، عباس کے ہاتھ چومے، اکبر کے ہاتھ چومے، کہا نہ تم جانا نہ تم جانا، پہلے میں جاؤں گا، نہ کسی کی کمر ٹوٹے گی. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، اجرکم علی اللہ. خدا تمہاری دعائیں قبول کرے، حسین کی ماں تمہیں سلامت رکھے، فاطمہ زہرا تمہیں کوئی غم نہ دے. اجرکم علی اللہ.
अजरुकुम अल्लाह जअलकुम अल्लाह मिनल बाक़ीन। पोते दादियों को बड़े प्यारे होते हैं। आज तो फातिमा भी आई होंगी, अपने पोते दोनों तरफ से फातिमा के बराबर का रिश्ता है। हसन का बेटा, हुसैन की बेटी फातिमा के लिए कैसा रिश्ता है। अज़ादारान इमाम मज़लूम इमाम हुसैन की माँ आपको दुनिया के किसी काम में न रुलाए। एक मर्तबा जब कासिम ने कहा पहले मैं जाऊंगा, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये फिक्र हुसैन ने सुन लिए। गरीब दौड़ता हुआ आया, कहा कासिम तू मुझे अकबर से ज्यादा प्यारा है। इसलिए अली अकबर पहले गए, इसलिए अली अकबर पहले शहीद हुए। कासिम को हुसैन ने बाद में भेजा, लेकिन इजाजत मिली कैसे? वो बाजू पे बंधा हुआ तावीज, गुर्बत फातिमा की औलाद की। अब जो जो दुआएं हैं उन्हें दिल में रख लेना। खुदा किबला मोहम्मद आल मोहम्मद सदके मुजफ्फर नकवी साहब को सेहत कामिला आजाद, वही तो नसर हाशमी साहब को सेहत अता करे। जैदी उसके हर मकीन पर इमाम हुसैन का करम हो। शहजादी कौनैन के सदका सैयद हमाद संजैदी की प्रदेश में भी हिफाजत फरमाए। जहां जहां तक आवाज जा रही है मोहम्मद आल मोहम्मद के सदका, जितने बीमारों ने, ये जितने मोमिनीन और मोमिनात ने, मैं गुनाहगार के जिम्मे हुसैन के जाकिर समझ के दुआ लगाई है। साजिद चौधरी साहब जितने हैं, खुदा सबको सेहत अता करे। लेकिन अब एक जुमला सुन लेना, अज़ादारा ने इमाम मज़लूम कासिम को मरने के लिए भेजना हुसैन के लिए उतना मुश्किल था जैसे अबू तालिब मोहम्मद को मरने भेज दे। नहीं समझे जुमला? दोनों का रिश्ता बराबर है। वो भी चचा वो भतीजा, वो चचा वो भतीजा। अब्बास ने शागिर्द को सवार कराया, अब्बास ने शागिर्द को सवार कराया। मक्तल कहता ये वाहिद शहीद है जिसके बदन पर कोई सिरा नहीं थी। शायद सिरा बनाने वालों को ख्याल भी न था कि इतने छोटे बच्चे भी हुसैन को भेजने पड़ जाएंगे। जीरा जानते हो, लोहे की जैकेट जो हर वार को रोक लेती है, जीरा ना हो तो हर वार बदन के ऊपर, हर वार जिस्म के ऊपर। तीर लगा जिस्म में बेबस हो गया, तीर लगा जिस्म में बेबस हो गया, खैमे से बाहर निकला। अब जो बीबियां बैठी हुई हैं, बिलखसूस जो मेरी माँ और बहनें सैदानियां बैठी हैं, मैं पुरसा दे के फिक्रा कहता हूँ, कासिम खैमे से निकले, कातिल की निगाह पड़ी। कातिल कहता है मैंने देखा हुसैन के खैमे से 13 बरस का 14वीं का चांद निकला। अरे जो कातिल को 14वीं का चांद लग रहा था, अल्लाह जाने अपनी माँ को, फरवा को कासिम कैसे लगता होगा। मातम करो, मातम करके जैसे बारात का इस्तकबाल होता है, बस कासिम पे चारों तरफ से हमला हुआ। हसन का यतीम शीर से ऐसे गिरा जैसे हसन के जिगर के टुकड़े कट कट के उधर घोड़े दौड़े। कासिम के गोश्त के टुकड़े घोड़ों के सुबह में फंसने चले गए। कोई काले बुरके वाली बीबी थी जो घोड़ों के साथ साथ दौड़ती भी थी, सुबह से गोश्त के टुकड़ों को इकट्ठा करती थी। हाय मेरा दूल्हा, हाय मेरा शेरों वाला, हाय मेरा हसन का यतीम। मातम हसन, मातम कासिम, मातम नौशद।